जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा अंदरनाक वाक़या हुआ जिसमें ग्रीस, जिसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में यूनान कहते हैं, वहाँ पे एक जो कश्ती है जिसके अंदर कहा जाता है कुछ 750 लोग थे। वो एक यूरोपियन रेस्क्यू जो चैरिटी है उसने ये बताया है कि वो जो कश्ती है वो डूब गई और ओपन सीज़ में ये डूबी। और कहा जाता है इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। सुनने में आया कि 11 पाकिस्तानी जो हैं वो ज़िंदा बच गए हैं। और हुकूमत जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कह रही है, एक 4 रुकनी कमेटी बनी है ये इस्टेब्लिश करने के लिए। हुकूमत को आज, मैं सोच रहा था हुकूमत को आज याद आया कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये समंदर में डूब रहे हैं। ये पाकिस्तानी जब इलीगली यहाँ से जाते हैं, जब इनको एजेंट्स यहाँ पे कश्तियों में बंद गाड़ियों में लेके जाते हैं, तब उनको नहीं पता चलता कि ये पाकिस्तान से ईरान कैसे पहुँचे, ईरान से तुर्की कैसे पहुँचे, तुर्की से आगे ये कैसे पहुँचे। ये हुकूमत हमारी को तब नहीं पता चलता। कितने दुख और तकलीफ़ की बात। आज मैंने सुबह इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि देखें वो जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र थोड़ी बहुत होगी, 20 साल, 25 साल, 30 साल होगी, इनको पाकिस्तान में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इमेजिन करें कि आप ये लोग पैदल चल के यूरोप जाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे वो समझते हैं उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस है, अंधेरा है, रोशनी नहीं है। अपने बच्चों को कैसे पालें, अपना मुस्तकबिल कैसे पालें। फिर वो मुआशरे में देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं कि वो तरक्की कर गए हैं, या वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पहुँच गए। क्या हुकूमत उन लोगों से नहीं पूछती कि जो लोग यहाँ से इलीगली गए थे और वहाँ पे जाके लीगल हो गए, और फिर वहाँ पाकिस्तान आते हैं 50 किस्म के पापड़ बेल के, और आके कहते हैं कि जनाब हाँ हाँ अब हम इटालियन सिटीज़न है, फ्रेंच सिटीज़न है, नॉर्वेजियन सिटीज़न है, स्पेनिश सिटीज़न है। आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता। जो क्वेश्चन, तकलीफ दे क्वेश्चन, वो ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर वो ले लिया है, नोटिस ले लिया है। तकलीफ दे अमल ये है कि कई पाकिस्तानी, हज़ारों पाकिस्तानी कई दहाइयों से यहाँ से पैदल चल रहे हैं। मैं अपने गांव की बता सकता हूँ बात। मेरे गांव से, मेरे साथ घर है एक, हम अपनी ज़ुबान में उसे बरादरी कहते हैं। उस मेरी बरादरी से, मेरे गांव से तकरीबन हर बंदा, ऑलमोस्ट हर घर से ऑलमोस्ट बच्चे निकले हैं। कईयों को तो मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से। उन्होंने मुझे बताया, एक बंदा आज से मेरा ख्याल है सन 2000 में, मैं बिल्कुल बच्चा था तब, उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि वो यहाँ से लीबिया गया, और लीबिया से फिर वो जो मेडिट्रेनियन है उसने कैसे क्रॉस किया शिप के ऊपर, और वो इटली पहुंचा। और फिर वो इटली पता नहीं 10 साल की कितनी देर इलीगल रहा। फिर उसके पेपर बने, और फिर उसने पाकिस्तान आना जाना शुरू किया। फिर उसने आके शादी की, लेट शादी की, फिर उसके बच्चे हुए। यानी उसी तरह उसकी फैमिली में एक और बंदा हुआ था, वो भी इसी तरह। सो गांव के गांव जो लोग हैं वो यहाँ से पैदल ईरान, तुर्की और आगे यूरोप पहुंचे हुए हैं। हुकूमत को आज पता चल रहा है। ये भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि उन्होंने ऐसे ही समंदरों में, दरियाओं में, वीराने में मारे जाना है, इसी तरह मारे जाना है। 20-20, 30-30 लाख रुपया लोगों से एजेंट ले रहे हैं, जो कि इलीगली उनको यहाँ से लेके जाते हैं। एक वक्त था 1.5-2 लाख, 70,000 लाख रुपया लेते थे। आज वक्त है कि 20-20 लाख रुपया, 23-23, 25-25 लाख रुपया लोगों से लेते हैं, और उनको वो लेके जाते हैं किधर? यूरोप। उन्हें टर्की पहुंचाते हैं। टर्की से फिर उनको फिर आगे वो कहते हैं, इसको हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है, डंकी। मैं एक ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूँ जो मलेशिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म के जॉब कर रहा था बड़ी देर। वो वहाँ रहा, कोविड आया, वो पाकिस्तान आया, वो यहाँ फंस गया, वो वापस ना जा सका। वो इतना परेशान हुआ, अच्छे भले पैसे कमा रहा था, ठीक ठाक था, लेकिन डिप्रेशन में चला गया। वो बंदा यहाँ से टर्की का वीज़ा लेके टर्की चला गया, और वहाँ से उसने डंकी लगाई है। मुझे नहीं पता वो बंदा किधर है, लेकिन आई नो हिम। मुझे ये भी नहीं पता कि वो बंदा जो है वो कैसे पहुंचा वहाँ पे, और वो क्या कर रहा है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वो इस तरह वहाँ वहाँ निकल गया। आप इमेजिन करें, उसके जवान बच्चे हैं, और मुझे इतना, मेरे पाँव से नीचे से ज़मीन निकल गई ये सुन के। सो क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट ने क्या क्या दे रही है हुकूमत हमें? हमें तो उम्मीद भी नहीं दे रहे। हमारे बच्चों के तो मुस्तकबिल में ये भी चीज़ें नहीं है कि उनको उम्मीद मिलेगी।
بچوں کو یہ ایجپٹ لے جاتے ہیں، وہاں سے آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں، کہیں کہیں راستے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، کہیں میں ایک بندے کو ملا، اس نے کہا ہم افریقہ جا رہے ہیں، افریقہ سے ہم پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے۔ سو کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے ہی سڑکوں پہ ایلیٹ جو ہے وہ 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتی ہے، ایلیٹ جو ہے وہ اربوں روپے لون لے کے اس لون سے یاشیاں کرتی ہے، اور غریب کا بچہ جو ہے وہ ڈنکی لگاتا ہے، غریب کا بچہ کشتیوں پہ، پیدل گاڑیوں میں، بند کمروں میں، گندی گندی جگہوں پہ راتیں گزارتا ہے۔ آپ ایک لڑکا ہے، میں نے دیکھا ہے، ایک پاکستانی، اس کا نام ہے علی۔ اس کی جب یہ کووڈ تھا تو وہ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی یوٹیوب پہ۔ وہ بچہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے ٹرکی پہنچا، ٹرکی سے وہ ڈنکی لگا کے گیا، پھر واپس بھی آیا۔ سو اس کی وہ جو کہانی ہے وہ سارے راستے اس نے محفوظ کی۔ پھر بعد میں اس کا DW نے انٹرویو بھی کیا، اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا ہوا۔ اب یہ بتائیں، جو ہمارے، میں ریسنٹلی یورپ میں تھا، میں جنیوا گیا ہوا تھا، تو میں کسی پاکستانی سے ملا وہاں پہ، وہ ایک اچھی جگہ پہ تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جو ہے ہمارے دوست جو ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹڈ ہیں یورپ کے اندر، ان میں جیسے گریس کا لیا، ٹرکی کا لیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہیں تو یہ یورپین ممالک ہیں، لیکن میں وہاں جا کے جاب کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیوں نہیں کرنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا ادھر بیٹھ کے تو بس ہم نے جو ڈیڈ باڈیز اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ اٹ مینس کہ اتنے پاکستانی مرے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا راستوں میں تاریکیوں میں مارے جاتے ہیں کہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لے کے آنا۔ تو حکومت کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ یہ پاکستانی کیسے مارے جا رہے ہیں اور کیسے پہنچ رہے ہیں۔ اب ڈزنس جو لوگ ہیں، ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب یورپینز کیا کریں؟ ہم نے تو یہ سارا سوسائٹیل سیکیورٹی ہے۔ آپ کو کبھی بیری بوزن کا ایک آرٹیکل ہے، نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکیورٹی، اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ کرتا ہے کہ یہ جو سوسائٹیل سیکیورٹی ہے، یورپ جو ہے وہ بڑا پریشان اور گھبرایا ہوا ہے دو طریقے سے۔ ایک تو چلو انلیگل مائیگرینٹ چلے گئے، جو لیگل بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے معاشرے میں سروائیو نہیں کر پا رہے، بیکاز یہ ہماری ویلیوز کو، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ سو آپ اٹالین سے ملیں، آپ گریس سے ملیں، آپ اسپینش سے ملیں، آپ پورچوگیز سے ملیں، آپ فرینچ سے ملیں، ہمیں جانے کا، جب بھی کبھی مجھے پیرس میں کچھ دفعہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا مانگنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ گریس کے ہوں، وہ عرب ورلڈ کے ہوں، وہ کہیں پہ بھی ہوں، وہ صرف مسلمان ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان، ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ عرب ورلڈ میں جو جنگیں ہوئی، گریس میں، یونان میں، ادھر جو ہے کیا نام ہے، یمن میں، سوری عراق میں، یمن میں، سیریا میں، اس کی وجہ سے بھاگے مسلمان وہاں سے، اور وہ وہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح افغانستان کے لوگ جو آج کل بھاگ رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو کوشچن ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، صرف کمیٹیاں بنائیں گے؟ تو یہ ہم نے کہہ دیا کہ جی ہم ایک دن کا سوگ کریں گے۔ بھائی ایک دن کا سوگ جو ہے ٹھیک ہے آپ کریں، ضرور کریں، لیکن اگر یہ پہنچ جاتے تھے تو اب تو کوئی سوگ نہیں تھا نا، تب تو ہم نے خوشیاں منانی تھی کہ یہ ہمیں ڈالر بھیجیں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، اب جو ایجنٹ تھے، وہ ان کو پکڑیں گے، ان کو ماریں گے۔ بھائی وہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ پہنچایا ہے، وہ ان کا کیا قصور ہے تو وہ ظاہری بات ہے، قصوروار تو بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پیسے دے کے وہ ہیومن اسمگلنگ کرا رہے ہیں۔ یہ نہ لوگ جاتے وہاں پہ، اس کو ڈسکریج کرتے۔ آپ پہلے ان کو پڑھیں، کیا ایف آئی اے والوں کو نہیں پتا؟ پہلے ان لوگوں کو بالکل ایف آئی اے کو پتا ہوتا ہے، ایف آئی اے تو خود پیسے لے کے یہ سارے کام کرتی ہے، اور ابھی بھی یہ جو لوگ پکڑے جائیں گے، کون سا انہوں نے ایسے کرنا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے کہ آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ سارا ہمارے تو کچھ ایسے علاقے ہیں جو مشہور ہیں، ہمارے جو علاقے گجرات کے، منڈی بولدین، یہ جو علاقے ہیں، یہ سارے مشہور ہیں کہ جی یہاں سے لوگ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، اور یہاں سے ایف آئی اے والوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کو پہلے ہی پتہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ نے کیوں نہیں کبھی روکا لوگوں کو؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہم نے 78 جو ڈیڈ باڈیز ہیں ریکور کی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا ہمیں نیشنلٹی کا نہیں پتہ، ابھی ہم ڈی این اے سے چیک کریں گے۔ تو جو لوگ پاکستانی یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پیرنٹس کو تو پتہ کہ ہمارے بچے اس شپ کے ذریعے جا رہے تھے۔ بھائی اگر ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے، یا ان پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے وہاں پہ جا رہے تھے، تو وہ لوگ ڈھونڈ لیں گے، وہ تو شور تو ڈالیں گے، جس کا بچہ مارا گیا اس نے بولنا تو ہے ہی ہے نا، اس نے خاموش تھوڑی رہنا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر کبھی تو پاکستان میں اس کے اوپر تو کبھی بات بھی اور بحث بھی نہیں ہوئی کہ یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے
یہ کتنا بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ جہاں یورپ میں جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے جاتے ہیں، اللیگلی جاتے ہیں۔ ہمارے تو ویزے کی بھی ویلیو کوئی نہیں ہے، ہمیں اگر ویزا ملتے ہیں جو، تو ہمارے لیے تو علیحدہ انہوں نے ڈیسک رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ، کیونکہ ہمارے ملک کی وہ عزت رسپیکٹ نہیں ہے، اور وہ عزت رسپیکٹ ہم عوام کی وجہ سے تھوڑی ہے، وہ تو لیڈران کی وجہ سے ہے۔ یہ تو پروٹوکول سے نکل جاتے ہیں، ان کو تو ڈپلومیٹک پروٹوکول ملتا ہے، جناب ادھر سے نکل جائیں، وہاں سے نکل جائیں، لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، حکومتی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے وہ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں، وہ تو سیٹتے ہو جو آپ وہ سبز پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں ادھر خبیات ہو جاؤ، وہ چھوڑیں ان کو۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایف آئی اے والے ہیں، یہ کتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو بڑا بڑا خجل خراب کرتے ہیں۔ میں نے خود کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں بتاتی ہیں کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو سوسائٹیل آرڈر ہے وہی خراب ہے، سارے کا سارا سوسائٹیل آرڈر ہی خراب ہے، ہماری ساری کی ساری جو معاشرتی جو تقسیم ہے وہی خراب ہے، ہماری جسے وہ کہتے ہیں نا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ماڈل ہی خراب ہے ابھی۔ اور حکومت جو ہے، دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرسٹ، انٹیگریٹی۔ ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ہماری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، تو جب لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کس طرح کی ہے، عوام کی بھی کوئی عزت نہیں رہی، عوام کو جو ہے وہ اپنی حکومت پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہماری حکومت پہ کوئی دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ تو سارے کا سارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ پاز اینڈ تھنک کی اسٹریٹجی ہے، رکیں، ٹھہریں، قوم کو اکٹھا کریں، جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی بلائیں، جو پیچھے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لائیں، جو موجود ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، اور ایک پراپر پلان کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کریں۔ قوم کا جو مورال ہے وہ بہت نیچے آ چکا ہے، ان بچوں کی زندگیوں میں کوئی روشنی نہیں تھی، ان بچوں کی زندگیوں میں نا امیدیاں تھیں، ورنہ کس کا دل کرتا ہے یار، کس کا دل کرتا ہے گھر چھوڑنے کا؟ آپ ایک ذرا سا گھر سے نکلیں اور آپ جائیں 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، تو آپ کا دل کرتا ہے یار گھر جا کے سوئیں۔ 100 200 کلومیٹر پہ آپ جائیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، گھر جا کے سوتے ہیں، ادھر نہیں سونا، گھر جا کے جو نیند آئے گی۔ تو آپ امیجن کریں جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو کیا نیندیں آنی ہیں، ان کے ماں باپ کی کیا نیندیں ہوں گی، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کس طرح دن دن رات رات جاگتے ہوں گے اور دعائیں کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارا بچہ وہاں پہنچ جائے۔ بیکاز آئی ہیو نون دوز پیرنٹس، آئی ہیو نون دوز پیپل۔ ہمارے ایک گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ سارے کا سارا گاؤں اسی طرح اللیگل پہنچ گیا، اٹلی اللیگل ان جگہوں پہ پہنچا ہوا ہے، کیونکہ یہ پنجاب کی یہ وسینٹی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ پہنچ گئے ہیں، لوگ وہاں سے پیدل چلے گئے ہیں۔ اب تو تھوڑا سختیاں ہو گئی ہیں، جانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل واٹرز میں اس کا ذرا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ بڑے آرام سے لوگ پہنچ جاتے تھے، جو بھی نکلا وہ پہنچ ضرور جاتا تھا، کئی دفعہ ان کو ملٹیپل ٹائمز وہ کرنا پڑتا تھا۔ تو اب یہ وہ ظاہری بات ہے، کیونکہ یورپ کے قانون اس طرح کے ہیں کہ جب آپ ان کی سرزمین پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی جاب ہے کہ آپ کو وہ بھگا نہیں سکتے، بھیجتے نہیں ہیں وہ، ہم ان کے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ہم ان کے لاس توڑتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی توڑتے ہیں، ہم ان کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، ہماری جو ہم آئے ہیں ہمارا خیال کرو، ہمیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہماری عزت کرو، اور پھر بعد میں ہم انہی کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں اور انہی کو کہتے ہیں، کبھی ان کو چاقو مارتے ہیں، کبھی ان کو چھری مارتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور طریقے سے زخمی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ رہو، تم ایسے رہو، تمہیں ایسے نہیں رہنا چاہیے، آؤ تمہیں مسلمان کروں، آؤ تمہیں ایسے کروں۔ وہ لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے، یہی تو وجہ ہے کہ یہ ریسزم اور یہ ساری اس طرح کے چیلنج، فار ایگزامپل پرٹیکولرلی سویڈن میں مجھے کو بتا رہا تھا، انہوں نے کہا بہت زیادہ سیریس چیلنج ہے۔ اسی طرح اکراس یورپ یہ چیلنجز ہیں، پھر یہ اسلاموفوبیا جیسے ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ سو اب یہ جو کویسچنز ہیں ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ حکومت نے پتہ چلا ہونا کہ ٹھیک ہے جی 50-60 بندہ اگر ہمارا پاکستان کا مارا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، سوگ کا اعلان کر دو تاکہ ایٹ لیسٹ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ یہ جو آج پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس 30-35 ارب ڈالر ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سارے وہاں پہ ڈنکیاں لگا کے گئے ہوئے ہیں، اللیگل پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں سے جتنے ملینز آف ڈالر ہمیں آتے ہیں، اسپین سے، فرانس سے، انگلینڈ سے، بہت سارے اور ملکوں سے، یہ سارے ان میجورٹی جو پیسہ اس طریقے سے آتا ہے۔ تو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بیسیکلی تو یوتھ کو امید نہیں رہی، ہوپ جو ہے نا، امید اور نہیں ہے۔ جب امید نہیں ہوتی تو پھر آپ اسی طرح کرتے ہیں، اندھیرا ہے ان کی زندگیوں میں، اور اس اندھیرے کو روشنی میں کون بدل سکتا ہے؟ یہ لیڈرشپ۔ پر لیڈرشپ کا کیا کریں؟ لیڈرشپ تو آپ ہی روندی پھر دی،
ان کی تو اپنے ابھی جیبیں جو ہیں وہ خالی ہیں، وہ تو جیبیں بھریں گے، وہ جب پورے ہوں گے تو وہ اب کوئی زمین پہ گرے گا تو عوام پکڑے گی نا. اس لیڈرشپ کی بھوک ختم ہوگی تو تب ہے نا. لیٹس سی کہ ان بچوں کا کوئی ان کے لیے کوئی امید کی کرن ہے. اسکولوں میں تو یہ بچے جاتے نہیں ہیں. اسکول ہمارے ایسے ہیں نہیں ہے کہ وہاں بچوں کو جو ہے لے کے جایا جا سکے، اور جو جاتے ہیں وہاں پہ اسکول ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں بیکاز وہاں پہ کچھ ایسا ہے نہیں ہے انفارچونیٹلی. تھینک یو ویری مچ.